खुदावंद यीशु अल मसीह के पाक और मुबारक नाम में जो हमारे निजात दहिंदा हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम। और मैं रेवरेंड शाहिद सागर हूँ। मेरी चर्च का नाम ग्लोबल विजन यरूशलेम चर्च है। ये 2006 से रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, और ये प्योरली पाकिस्तानी चर्च है जो खिदमत कर रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाइन स्टार टीवी वालों का कि आज उन्हें मुझे मौका बख्शा है कि मैं आज यहाँ पर किताब मुक़द्दस में से खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। शाइन स्टार वालों को मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा रिलीजियस टीवी जो है वो ऑन किया है, और जब से इन्होंने खिदमत शुरू की है उसमें तरक्की हुई है, और पाकिस्तान भर में लोगों को और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये जाता है वहाँ लोग खुदा का कलाम सुनते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ने और ज़्यादा तरक्की बख्शे पादरी आशर मनशा साहब को और उनकी सारी टीम को खुदा और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। किताब मुक़द्दस में से आज जो हमारा पैगाम है ये कलाम मुक़द्दस की कुदरत पर है, यानी कलाम खुदा के मुँह से जो निकलता है वो उसे हर सूरत में पूरा करता है। किताब मुक़द्दस में से मैं यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 55वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत जो है वो मैं पढ़ूँगा, उसके बाद उसमें से कलाम होगा। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। 10वीं आयत से, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है और फिर वो वहाँ वापस नहीं जाती, बल्कि ज़मीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुँह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। आमीन। किताब मुक़द्दस में से जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें जो खुदावन ने के बंदा की मार्फत कलाम हो, उसमें लिखा है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ़ पड़ती है, ये दोनों पानी ही हैं। बारिश जब पड़ती है और पानी जो होता है उसका और बर्फ़ का वो भी पानी है, और वो ज़मीन पर जब गिरती है, बर्फ़ जब होती है बर्फ़ के मौसम में या सर्दियों में, तो वो भी पानी होता है और ज़मीन को नम करती है। और बारिश जो है वो एक खुदावंद का सिस्टम है, आप जानते हैं उसको, सब पढ़े लिखे लोग भी हैं, और उसको बुखारात वो ज़मीन से समुंदर से पानी से उठाता है और फिर बादल बनते हैं, और उसके बाद बारिश होती है। और बारिश का काम भी यही है कि वो ज़मीन को नरम करे, और जब ज़मीन नरम होती है तो काश्तकार अपने तरीक़ाकार के मुताबिक उसे हल चलाता है, और उसके बाद फिर उस नमी को प्रिजर्व करता है, महफूज करता है, और उसके ऊपर सुहागा फेरता है, उसको नम करके नम मिट्टी को जो है वो उसको महफूज करता है। और जब वक्त वो समझता है कि अब मुझे इसमें काश्त करनी चाहिए, तो फिर मैं उसमें वो बीज बोता है, खा वो छींटे का हो या जिस तरह से दूसरा। और अब वो उसके बाद फिर उसका काम ये है कि ज़मीन जो है, क्योंकि नमी उसमें मौजूद है, इसलिए उसमें से लिखा है कि हरियाली पैदा होती है, रोईदगी पैदा होती है, और ताकि उसमें से अनाज पैदा होता है। अनाज जो है वो बोने वाले के लिए बीज और रोटी भी होती है, और खाने वाले के लिए रोटी होती है। तो क्योंकि ये बर्फ़ का काम था कि वो ज़मीन को नम करे, इसी तरह खुदावंद का कलाम जो है वो भी बारिश और बर्फ़ से तशबीह दी गई है कि बिल्कुल उसी तरह से खुदावंद का कलाम भी अपना काम पूरा करता है। जैसे बारिश ने और बर्फ़ ने किया, उसी तरह खुदावंद का कलाम भी जो उसके मुंह से निकलता है, जिस मकसद के लिए खुदावंद का कलाम नाजिल होता है या उसके मुंह से निकलता है, वो उसे पूरा करता है। जिस मकसद के लिए किया गया है वो खुदावंद को यूँ जैसे कोई कारकुन रिपोर्ट करता है, वो खुदावंद का कलाम जैसे उसने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। सबसे पहला जो खुदावंद का जो 7 दिनों में उसमें लिखा है, उसमें से सबसे पहले रोशनी हुई, और रोशनी जो है वो खुदावंद के कलाम की कुदरत से हुई। और सूरज को भी कलाम ही हुआ, और खुदावंद ने किसी चीज़ को, एक बहुत बड़े गोले को जो किसी थाल में पड़ा था, यूँ उछाला नहीं, बल्कि कलाम ने नाम लिया उसका कि सूरज हो, दिन के लिए आफताब हो, और रात को के लिए महताब हो, यानी सूरज और चाँद बनाए। और खुदावंद कहता है कि जो कुछ भी मेरे मुंह से निकलता है वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जिस काम के लिए खुदावंद ने उसे भेजा है वो पूरा करेगा। किताब मुक़द्दस में से हम दूसरा सलातीन में से एक हवाला जो है वो देखते हैं। दूसरे सलातीन में से किताब मुक़द्दस में से बड़ा ज़बरदस्त हवाला है। ये दूसरा ही बाब है और उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत तक है।
22वीं तक चले जाएंगे। फिर उस शहर के लोगों ने एलीशा से कहा, ज़रा देखिए शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी ख़राब और ज़मीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डाल कर कहने लगा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इसमें से मौत या बंजरपन ना होगा। सो एलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। यानी कलाम जो है, शहर के लोग आप जानते हैं, ये शहर जो है ये वो शहर है जिसको यशवा ने जब वो उसने शहर को फतह किया तो उसके बाद उसने उसे बद्दुआ दी थी। और बद्दुआ ये थी कि जब इस शहर को कोई दोबारा तामीर करे तो अपने बड़े बुनियाद रखे तो अपने बड़े बेटे को खो बैठेगा, यानी उसका बड़ा बेटा मर जाएगा। और जब वो उस शहर की तकमील करेगा और उसमें फाटक लगाएगा तो उसका छोटा बेटा वो अपना खो देगा। तो इस तरह से किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि इसी तरह से बिल्कुल हुआ। और जब उस शहर के अमीर ने उस शहर को बनाने की उसकी तामीर का काम शुरू किया तो पहला जो काम ये था, उसने जब उसकी बुनियाद रखी तो उसका बड़ा बेटा अब्राम मारा गया। और जब उसने उस शहर के कवाड़े लगाए यानी उस फाटक लगाए तो उसका दूसरा बेटा छोटा जो था वो सजूब, वो भी मारा गया। तो इस तरह से वो शहर जो है वो नहुसत ज़दा है, क्योंकि खुदा के बंदा ने यशवा ने जब उसे फ़तह किया तो उसने उस शहर को बद्दुआ दी थी। और ये शहर जो है ये खजूरों का या खुरमों का शहर कहलाता था। इसमें एक ही कुआं है और उस कुएं के मुतालिक ये है कि शहर के लोग ये मसला लेकर आते हैं एलीशा नबी के पास कि इस शहर में एक ही कुआं है और सारे लोग पानी उसी में से पीते हैं, पर उसमें मौत और बंजरपन के असरात हैं। और मुफस्सिरीन बताते हैं उसके बारे में कि जब कोई उस कुएं का पानी पीता था तो अगर ख़वातीन पानी पीती थी तो वो साहब औलाद नहीं होती थी, और जहाँ जहाँ वो पानी लगता था जाकर जानवर पीते तो अफजाइश नहीं होती थी। पानी ज़मीनों को जहाँ जाकर सैराब करता था वहाँ से फसल पैदा नहीं होती, उसमें नहुसत थी, मौत और बंजरपन के असरात थे। तो फिर ये मसला जब उसके पास आता है, पानी बाहर तो देखने में ट्रांसपेरेंट ही है और वो उसका जायका भी बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसा आम पानी का होता है, मगर उस पानी में जो लानत के असरात हैं वो मौजूद हैं। इसके सबब से पानी जो है वो नुकसानदेह है लोगों के लिए, यानी बताते हैं कि मौत और बंजरपन है इसमें। और फिर एलीशा नबी जो है वो कहते हैं मेरे पास एक नया प्याला लेकर आओ। प्याला लेकर आते हैं और वो कहते हैं इसे नमक से भर दो। और जब नमक से भर दिया गया तो वो जाकर पानी के कुएं पर खड़ा हो गया और पानी में नमक को उलट कर उसने कलाम किया खुदा ने जो उसके दिल में डाला। उसने कहा, खुदावंद फरमाता है मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, आइंदा इसमें से मौत और बंजरपन ना होगा। सो कलाम का मुक़द्दस जिस तरह से लिखा है 22वीं आयत में, सो एलीशा के कलाम के मुताबिक उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। पानी को तब्दील किया है कलाम की कुदरत ने, यानी एलीशा ने तो जाकर कलाम किया है, नमक डाला गया है उसमें ज़रूर। नमक का डाल तो आप जानते ही हैं कि किताब मुक़द्दस में लिखा है कि हर कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। और तब फिर उसने जब कलाम किया, लिखा है खुदावंद फरमाता है मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे कोई इससे मौत या बंजरपन पैदा ना होगा। सो इसी तरह से पानी की तासीर बदल गई, पानी की यानी नेचर बदल गई पानी की। पानी तो यूं का तू ही है, मगर अब उसमें से मौत और बंजरपन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसमें से नहुसत के असरात ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम हुआ है। और कलाम जब हुआ है तो वो पानी बिल्कुल तब्दील हो गया है, जैसा फरमाया गया कि खुदावंद फरमाते हैं मैंने इस पानी को ठीक कर दिया। खुदावंद ने कलाम किया कि ये पानी ठीक हो चुका है। इसी तरह उसने कहा कि एलीशा ने जैसा कलाम किया था, यानी खुदावंद तो नबियों की मार्फत कलाम करता था, कलाम हुआ और पानी की नेचर बदल गई, बिल्कुल तासीर उसकी बदल गई और पानी लिविंग वाटर बन गया। फिर अगर ख़वातीन ने उस पानी को पिया तो वो साहब औलाद हुई, और जब जानवरों ने पिया अफजाइश हुई, और वहाँ पर फिर जाकर जहाँ जहाँ ज़मीनों पर पानी गया तो वहाँ से फसल पैदा हुई, हरियाली पैदा हुई और बीज अनाज पैदा हुआ। इस तरह से वो पानी जो है उसमें उसके सबब से अब जो पानी बन गया है कलाम की कुदरत से, वो एक मुख्तलिफ पानी है और वो पानी ज़िंदगी रखता है अपने अंदर। उसमें पहले ज़िंदगी नहीं थी, मगर कलाम ने उसमें ज़िंदगी डाल दी है, यानी वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होती। लिखा है आज के दिन तक, इसका मतलब वो कुआं ज़रूर जब ऐसा लिखा है तो वो हमेशा कायम ही रहेगा।
اور وہ کنواں بالکل جوں کا تو پانی دیتا رہے گا۔ اور میرے عزیزوں، خداوند کا کلام جو ہے وہ اسی طرح سے اپنی قدرت کو پورا کرتا ہے۔ حوالہ ایک اور بھی ہے، بڑا زبردست ہے، میں وہ حوالہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ ہم اگر پہلا سلاطین دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں حوالہ ملتا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ضرور میں آپ سے تھوڑا سا کلام کے متعلق ہی ہے شیئر کروں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سلاطین 17 باب کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہے، لکھا ہے خداوند نے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خداوند نے ایلیا کو جب وہ اس نے کلام کیا تھا خداوند کی طرف سے، اور پانی برسا نہیں ہے زمین پر، اور وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ خشک سالی ہے، وہاں پر پوری طرح سے کھانا نہیں ملتا کیونکہ بارش ہوتی ہے، وہ بارانی علاقہ ہے، وہاں سے بارش ہوگی تو فصل پیدا ہوگی، اور وہاں کچھ بھی نہیں ملنے کو، یعنی وہاں پر جو کال ہے، قحط ہے ملک میں، پانی کا بھی اور روٹی کا بھی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ نبی کو کہا جاتا ہے، ایلیا نبی کو، جو بڑا نبی تھا، اور خداوند اس کے کلام کے مطابق خداوند جیسا وہ دعا کرتا تھا ایسا ہی ہوا، اور کلام جو ہے اس کے مطابق ہی پانی بند تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بنجر و ویران ہو چکی تھی، اور اخیاب بادشاہ جو ہے وہ ایلیا کو اس سبب سے قتل کرنے کو تھا۔ اب یہاں پر جب اس کو ایک بیوہ کے ہاں جانے کا حکم ملتا ہے، نامیات سے لکھا ہے کہ خداوند نے کہا، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ اب وہ وہاں کیونکہ بیوہ کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر اس کے لیے روٹی کا بندوبست ہو، اور ایلیا کے بھی خداوند نے، کیونکہ ہمارا خداوند رحیم و کریم ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ایلیا کو وہاں بھیجا ہے۔ اور وہاں پر ایلیا جب جاتا ہے تو اس نے ایک خاتون کو لکڑیاں چنتے ہوئے 13ویں باب میں 13ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر۔ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو جا کر پانی طلب کرتا ہے۔ وہ جب شہر میں داخل ہوتا ہے، پھاٹک سے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہاں پر جا کر اس قصبے میں وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ لکڑیاں چن رہی ہے، کوئی بڑھیا ہے، عورت ہے، اور وہ لکڑیاں چن رہی ہے وہاں پر، اور اسے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک پیالہ پانی کا لے آ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ پانی، چلو وہ لینے کے لیے چل پڑتی ہے، پانی تو ہے گھر میں، وہ پانی لینے کے لیے جاتی ہے۔ پھر وہ ایک دم آواز لگاتا ہے کہ میرے لیے ایک ٹکڑا روٹی کا بھی لیتے آنا۔ وہ کہتی ہے تیری حیات کی قسم اور خداوند کی سوگند، میرے پاس پانی، میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، پانی تو میرے پاس ہے، وہ تو میں لینے کے لیے جا رہی ہوں، مگر روٹی نہیں ہے، بس ایک مٹھی آٹا، مٹھی بھر آٹا ہے، اور میں تھوڑی سی لکڑیاں چن رہی ہوں، 2-4 لکڑیاں چن رہی ہوں، اس کے بعد میں جا کر وہاں اسے ہم پکائیں گے، آٹا جو میرے پاس ہے، تھوڑا سا کپی میں تیل بھی ہے، اور وہاں پر جب میں جاؤں گی تو پھر روٹی بناؤں گی، اور بس 2 ہی ہیں، 2 پھلکے بنیں گے میرے اور میرے بیٹے کے لیے، اس کے بعد زندگی ختم ہے، کیونکہ یہ ہمارا آخری اثاثہ ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نہ روٹی ہے نہ آٹا ہے اور کچھ بھی نہیں بچے گا، ہم تو مر جائیں گے۔ تب اس نے کہا کہ تو جا اور جیسا کہتی ہے ویسا ہی کر۔ اب سن لیں، لکھا ہے 13ویں آیت، اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا نہ تیل کی کوپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور ایلیا کے کلام کے مطابق اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا نہ تیل کی کوپی میں کمی آئی۔ اور اس طرح سے خداوند کے بندہ کی معرفت، خداوند نے وہاں جب گیا اپنے بندہ کو بھیجا تو اس نے جا کر وہاں اس گھرانے کے لیے کلام کیا، اور اس عورت نے بھی کلام پر بھروسہ رکھا ہے۔ جب اس نے کہا خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ جب تک آسمان سے می نہیں برستا اور زمین میں سے نئی فصل پیدا نہیں ہوتی، نہ تو آٹا ختم ہوگا اور نہ کپی میں سے تیل۔ اور اس عورت نے بھروسہ کہ آگے سے آرگومنٹ نہیں کیے، بس پھر وہ چلی گئی ہے لینے کے لیے، اور وہ بنا کر اس کے لیے لے آتی ہے، اور وہ اس گھر میں بسیرا کرتا ہے جیسا خدا نے کہا تھا، میں نے ایک بیوہ کے ہاں تیرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ سو اس طرح سے ایلیا جو ہے اس کے کلام کے مطابق وہ گھرانہ بھی محفوظ رہا، اور ایلیا کے منہ سے جو خدا نے کلام کیا، کیونکہ کلام جس مقصد کے لیے خدا کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ بے تاثیر نہیں ہوتا، بلکہ کلام خدا کو رپورٹ کرتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، میں اس کو ضرور نئے عہد نامے میں سے آپ کے لیے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقدس متی کی انجیل ہے، اور اس کا 8واں باب ہے، اور اس کی چند آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 5ویں آیت سے۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا
اے خدا میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اسے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہہ کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ وہ کرتا ہے۔ یسوع نے سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہے۔ ہم اس بار جاتے ہیں اور لکھا ہے اور 12ویں 13ویں آیت میں، اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی، کیونکہ اس نے دلیل دی ہے، اور دلیل یہ ہے وہ صوبہ دار ہے، رومن سردار ہے، اور وہ آ کر یسوع کے پاس آتا ہے کہ میرا نوکر کتنا اچھا ہے، وہ یعنی اس کو دیکھا جائے تو بڑا نفیس انسان ہے، وہ اس ترس کھاتا ہے اپنے نوکر پر جو فالج کا مارا ہے، اپنے بیٹے کی مانند اسے سمجھتا ہے، اور آ کر درخواست کرتا ہے خداوند یسوع مسیح سے کہ تو میرے نوکر کو اچھا کر دے، کیونکہ وہ فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ تو خداوند کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، اسرائیلی جو ہیں وہ جنٹائل سے یعنی غیر اقوام سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، انہیں درجہ وہ نہیں دیا جاتا تھا جو عام تر ہے۔ وہ تو ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، جنٹائل کو وہ جانوروں کی مانند سمجھتے تھے، یعنی غیر اقوام کے لوگوں کو۔ تو وہ اس بات کو جانتا تھا رومن سردار، اس لیے اس نے کہا کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، بس تو صرف منہ ہی سے فرما دے تو میرا نوکر اچھا ہو جائے گا، یعنی تو کلام کر، کیونکہ تیرے کلام ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے، عالم وجود میں آتا ہے۔ سو خداوند نے حیرت سے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا میں نے ایسا بڑا ایمان اسرائیل میں نہیں پایا، اور اس نے دلیل دی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ میرے تک کچھ ماتحت ہیں اور میں بھی کسی کے ماتحت ہوں، جس سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور جس سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے۔ سو تیرے لیے بھی تو کلام اسی طرح سے ہے، جیسا کوئی کارکن ہوتا ہے یا کوئی ماتحت ہے، تو کلام جو ہے ایک وجود رکھتا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، اور وہ کلام جو ہے یسوع مسیح خود خدا کا بیٹا ہے اور کلام ہے۔ یسوع مسیح کلام ہے، ہمیں یہ یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سو خداوند یسوع مسیح کیونکہ خدا کا بیٹا ہے، سو خداوند نے گھوم کر بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے ایسا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ ایمان یہ ہے کہ کلام پر اس نے بھروسہ کیا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جس طرح سے جو ہی کلام میرے نوکر کے لیے ہوگا خداوند کے منہ سے تو وہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ کلام ہی تو انسان کو قدرت بخشتا ہے۔ دیکھیے ایک ہمیں وہاں ملتا ہے کہ ایک کوڑی آ گیا خداوند یسوع مسیح کے پاس، کتاب مقدس میں تقریباً 3 اس میں اناجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک کوڑی آیا اور اس نے کہا خداوند تو اگر چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، اور خداوند نے اسے چھو لیا، کیونکہ چھونے کا رواج نہیں تھا، کوڑی کے لیے تو شریعت تھی کہ وہ اپنا منہ اوپری ہونٹ تک ڈھانکے اور اپنے منہ سے پکار کر کہتا چلا جائے کہ ناپاک ناپاک۔ خداوند نے اسے چھو لیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا۔ خداوند نے کلام کیا اس کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور کوڑی کے لیے یہی شریعت تھی کہ وہ پاک صاف ہوتا تھا۔ شفا الگ بات ہے اور پاک صاف ہونا الگ بات ہے، کیونکہ کوڑ جس کو ہو جاتا تھا وہ ناپاک ہوتا تھا اور وہ کوڑیوں کی بستیوں میں جا کر رہتا تھا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کلام اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ وہ انسانوں میں نہیں رہے گا بلکہ وہ جا کر دور رہے گا، جیسے مریم جو ہے وہ خیمہ گاہ سے 7 دن تک باہر رہی جب وہ واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں اس کو۔ تو جب وہ موسیٰ پر تنقید کی تو خدا نے اس پر یہ کوڑ نازل کیا، یعنی باہر رہتا ہے۔ اور کلام ہوا ہے جب، کلام یہ ہے کہ میں ہاتھ لگا کر کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، یہ کلام تھا خدا کے منہ کا، اور کلام ہوتے ہی ایک دم حیرت انگیز کرشمہ ہوا، اور وہ کرشمہ یہ تھا کہ کوڑی پاک صاف ہو گیا۔ یعنی کلام خداوند کے منہ سے جو نکلتا ہے، جس کام کے لیے بھی خداوند کے پاس سے لکھا ہے کہ جس کام کے لیے میں اسے بھیجتا ہوں وہ پورا کر کے میرے پاس واپس لوٹتا ہے اور بے تاثیر میرے پاس
کبھی واپس نہ آئے گا۔ اس طرح سے ہم نے جو حوالے پڑھے ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کلام اپنے اندر قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھے کلام ایک شخصیت ہے، کلام شخصیت ہے، کلام کا وجود ہے، اور کلام خداوند کے منہ سے جب نکلا تو مقدسہ مریم حاملہ ہوئی۔ اس کلام کے سبب سے جو خداوند کے منہ سے نکلا، اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کی ولادت ہوئی، اس نے نجات کا کام کیا۔ کلام خدا کا بیٹا ہے یسوع مسیح، کلام لکھا ہے مجسم ہوا، فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور اس نے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جو اس کے منہ سے کلام نکلا وہ ہمیشہ پورا ہوا۔ کتاب مقدس میں جب بھی خداوند کے نے نبیوں کی معرفت کلام کیا وہ ہمیشہ پورا ہوا۔ کلام کے وقت کے لیے، اوقات کے لیے خداوند بتا دیتا تھا پہلے ہی کہ یہ آخری زمانہ کے لیے ہے، یہ کون سے دور کے لیے ہے، جیسے دانیل کی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ اور وہ بہت مواقعوں پر ایسا ہوتا تھا کہ کلام جو ہے وہ دور الگ کے وقتوں کے لیے ہوتا تھا، مگر کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت جلد بھی پورا ہونے والا کلام ہوتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ کتاب مقدس میں سے 12ویں باب کی ہم 28ویں آیت لیتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کلام جو خداوند نے کیا تھا نبیوں کی معرفت وہ بہت دیر سے پورا ہوتا ہے، یا کلام جب خداوند کسی کے خواب رویا میں کسی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے تو اس کا وقت کوئی مقرر نہیں ہوتا، وہ کسی بھی پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی لیٹ دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ سو کتاب مقدس میں ہم اس کے حزقیل کی کتاب کے 12ویں باب کے 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اس لیے ان سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ کلام ہے خداوند کا کہ جو اس بات کے لیے کوئی کلام کے بارے میں کوئی وسوسے کا شکار نہ ہو، کیونکہ کلام جب خداوند کے منہ سے نکلا ہے تو پورا ضرور ہی ہوگا۔ کیونکہ عیسیٰ کی کتاب کا جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے اس میں ہمیں خداوند کا بندہ جو ہے اس نے کلام کو بالکل زبردست طریقے سے پیش کی لکھا ہے، اور 11ویں آیت، اور اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا۔ یعنی اگر جلدی کے وقتوں کے لیے کیا گیا ہے کلام تو اس نے بتا دیا کہ اب آئندہ کو میرا کلام دیر نہیں کرے گا، جس کام کے لیے میں اسے بھیجتا ہوں وہ جلد اسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اور پھر کلام خداوند کو رپورٹ کرتا ہے، آ کر لکھا ہے، اور بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ یہ کلام جو ہے مؤثر کا مطلب ہے وہ اثر رکھتا ہے، جس کام کے لیے خداوند نے اسے تیار کیا ہے، جس کام کے لیے خداوند نے کلام کیا ہے وہ کلام ضرور پورا ہوتا ہے، کیونکہ خداوند اپنے کلام کی قدرت سے اس نے آسمان اور زمین کو پورا کیا۔ اور ایک اور خاص بات ہے، کلام تبدیلی لاتا ہے۔ کلام نے یریحو کے کنویں میں تبدیلی پیدا کی کہ اس کے بعد اس کی نیچر ہی بدل گئی۔ یہ پانی کی ٹرانسپیرنٹ تو تھا ہی، پانی کی تاثیر بدلی ہے، اور اس تاثیر کے سبب سے اس پانی کی صفت مختلف ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے وہ پانی جو تھا اس میں موت تھی اور اس سے آگے زندگی چلتی نہیں تھی، مگر جب خداوند کا کلام ہوا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پانی اس کی جب نیچر بدلی ہے تو اس پانی میں زندگی لوٹ آئی ہے، زندگی رواں ہو جاتی ہے۔ کلام مقدس انسان کو ہی بھی بدلتا ہے۔ کلام جب ہوتا ہے اور جو قبول کرتا ہے دل سے، اس کے لیے معجزے وقوع میں آتے ہیں۔ یعنی کلام تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اب کنونشن میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں جو روحانی، اور جو بڑے بڑے کروسیڈ ہوتے ہیں جو ابلیس کے خلاف، تو اس میں لوگوں کی تعلیم کے لیے تو وہاں پر آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کلام تو ایک ہی ہوتا ہے، پر کلام ہر کسی کی خواہش کے مطابق پورا ہوتا ہے، اور کلام جو ہے وہ ضرور ہی اپنا اثر رکھتا ہے، اور کلام مقدس جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، اس لیے وہ بدلتا ہے، تاثیر بدل جاتی ہے، نیچر بدل جاتی ہے، فطرت بدل جاتی ہے، ماحول فضا بدل جاتا ہے۔ جس گھر میں علاقے میں کبھی کلام نہیں ہوا، اس کلام میں جا کر علاقے میں کلام کرتے ہیں، اور کلام جو ہے وہ ایک دم تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور تبدیلی پیدا کرنے کے بعد اس کی بالکل مختلف صورتحال بن جاتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، وہ پانی جیسے تبدیل ہوا، اس طرح جب کلام کو دل سے انسان قبول کرتا ہے تو وہ بدی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام جو ہے وہ انسان کی فطرت کو بدلتا ہے، ماحول فضا کو بدلتا ہے، بدن کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ شفا پاتے ہیں۔ یعنی کلام تو صرف تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، مگر اس کے بعد
کلام اپنی قدرت کے سبب سے شفا جاری کرتا ہے، رہائی کا کام کرتا ہے، ابلیسی قوت سے چھٹکارا ملتا ہے، اور انسان کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، ذہن آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنا بھی پرانا کوئی روگ ہو، کلام جب ہو چکا ہوتا ہے، لکھا میں اپنے کلام کو نازل کر کے شفا بخشتا ہوں، تو کلام کی قدرت سے انسان کی زندگی آزاد ہو جاتی ہے، اور پھر وہ زندگی رواں دواں ہوتی ہے، یعنی اس میں جمود نہیں ہوتا۔ کلام سے جو شفا ملتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہمیں بھی ثابت قدمی سے خدا کے حضور میں کلام کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ کلام اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ جس طرح کلام عمل کرتا ہے، جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے اس کام کو پورا کرتا ہے، اسی طرح ہم تک جو کلام پہنچتا ہے ہمیں بھی اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں اس کو جگہ دینی چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے تابع ہو جانا چاہیے، کیونکہ کلام خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ہے، اور وہ راہ، حق اور زندگی ہے۔ چلیے اس کلام مقدس کی شکر گزاری کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، اس میں آپ سب شریک ہوں۔ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق باپ، تیرے شکرگزار ہیں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تو موجود ہے، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو مبارک خدا ہے۔ تیرے شکر ہو تو اپنے کلام کے وسیلہ سے تو انسانوں کو بدلتا ہے، ماحول فضا کو بدلتا ہے، خیالات کو، سوچوں کو بدلتا ہے، انسان کے بدن کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ خداوند جو بانجھ ہوتے ہیں، خداوند جو بانجھ خواتین اور مرد ہوتے ہیں، خداوند وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو کلام کے لیے بانجھ سرزمین جو زمین ہوتی ہے اس میں خداوند پھر ہریالی پیدا کرتا ہے، اور اسے زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے، جس میں اس نے جیسا اس نے کلام کیا کہ پھر وہ 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لاتا ہے۔ خداوند تیرے شکر ہو، تیری تعظیم ہو کہ تو ہمیں کلام دیتے، اور اس کلام کے وسیلہ سے تو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے۔ تو کلام سے خداوند اپنی مرضی کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، اور جب تیرے کلام پر لوگ عمل کرتے ہیں اور خداوند تیرے حضور میں راستی سے چلتے ہیں، تو خداوند تو ان کے لیے بہت سی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تیرے لوگ جب تیرے حضور میں کلام پر عمل کرنے والے بن کر خداوند توبہ کر لیتے ہیں، تو خداوند تو انہیں قبول کرتا ہے، کیونکہ کلام کے وسیلہ سے خداوند جب تیرے لوگوں تک خداوند تیرے حضور سے کلام پہنچتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں اور توبہ کر کے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیں، تو جب تیرا کلام لوگ سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو خداوند اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی کے وارث بنتے ہیں، اور وہ نئی زندگی انسان کو خدا سے ملاتی ہے۔ قربت میں پھر انسان خدا کی میں آتا ہے، اس کے ساری زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر لازم ہے خداوند کہ تیرے حضور میں ہم راستی سے چلتے رہیں، اور خداوند تو نے یہ کلام جو ہمارے لیے آج کیا اس کے لیے ہم تیرے شکرگزار ہیں۔ خداوند اس طرح سے تو ہمیں اپنی قربت میں رکھنا، اور یہ کلام زندگیوں میں پھلدار ہو، اور خداوند یہ کلام پورا ہو، اور خداوند زندگی میں پھلدار ہو، اور 100 گنا 60 گنا اور 30 گنا پھل لائے۔ تیرے شکر و تیری تعظیم ہو۔ میں شائن سٹار ٹی وی کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو پاسٹر آشر منشا کو، خداوند کی ٹیم کو برکت دے، ان کے گھرانے کو برکت دے، اور خداوند جو ان کا چرچ سسٹم ہے اس میں خداوند تو اور زیادہ ترقی دے، برکت دے، سلامتی دے، اور خداوند اس طرح سے یہ ٹی وی کے لیے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اور بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بن جائے، اور ان جہاں جہاں تک ابھی تک خداوند تیرے خادم نہیں پہنچے، اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے وہاں پر کلام پہنچے، اور لوگ اس کلام کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوں اور زندگیوں کو بچا سکیں۔ تیرا شکر و تیری تعظیم ہو، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔